बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम असातिज़ा कराम, हम में से हर टीचर ये चाहता है कि वो एक अच्छा और मौसर उस्ताद बन सके, एक ऐसा मुअल्लिम जिसका अंदाज़ भी बेहतरीन हो और जो बच्चों को बात समझाई जाए वो बात उन्हें समझ भी आती हो। इस लिहाज से हमारी कोशिश ये होती है कि तरबियत असातिज़ा के इन सेशंस में हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करें कि जिन टॉपिक्स की मदद से हम अपने बच्चों को अच्छा गाइड कर सकते हैं, उनकी तालीम को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तदरीस को मौसर बना सकते हैं। आज की नशिस्त में हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वो मौजू इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि हम में से कोई भी शख्स जो एक अच्छा टीचर बनना चाहता है वो इस मौजू को समझे बग़ैर और इस मौजू का मुताला किए बग़ैर एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। मेरी मुराद ये है कि आज हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा तदरीस पर बात करना चाहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हैसियतें हैं और एक उम्मती की हैसियत से हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हर हैसियत का इत्तबा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी भी गोशे को ले लें, किसी भी पहलू को ले लें, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम हर पहलू को अपने लिए उसको मिशल राह बनाएं और ये समझें कि हमारी निजात इसी में है, हमारी कामयाबी इसमें है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हर पहलू का इत्तबा करें। लेकिन आज की गुफ्तगू में बुनियादी तौर पर जिस पहलू का अहाता हम करने की कोशिश करेंगे वो पहलू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअल्लिमाना ज़िंदगी। एक टीचर होने की हैसियत से और प्रोफेशनली एक अच्छा टीचर बनने की हैसियत से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू का मुताला भी करें और उन तमाम मेथड्स को सीखने की कोशिश करें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम की तालीम और तरबियत के लिए इस्तेमाल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, सीरत तय्यबा है, उस सीरत से उसमें ये जो पहलू है जिसे मुअल्लिमाना पहलू कहते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो दीगर पहलू हैं उन पहलुओं पर हावी भी है। इस लिहाज से कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। तो हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू को देखें और इससे अपने लिए एक टीचर की हैसियत से अपने लिए रहनुमाई हासिल करें। अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि सीरत के इस पहलू का मुताला हमारे लिए मज़हबी लिहाज से तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए प्रोफेशनली भी ज़रूरी है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, या यूँ कह लीजिए कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो हम देखें कि माजी में जो अच्छे टीचर्स गुज़रे हैं, अच्छे असातिज़ा गुज़रे हैं, उन्होंने किस किस अंदाज से बच्चों को तालीम दी है, उन्होंने कितने तरीक़े इस्तेमाल किए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ऐसे बहुत सारे पहलू मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ मिलती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाई हैं अपने सहाबा की तरबियत के लिए। और एक पहलू से और भी ये बात ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अब तक बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है कि जो स्कॉलर्स ने, रिसर्चर्स ने मुरतब किया है और सीरत निगारों ने मुरतब किया है। उस सारे ज़ख़ीरे को अगर हम खंगालें और देखें तो हमारे सामने ये बात आती है कि बहुत सारे ऐसे जदीद अंदाज़ और जदीद तरीक़े भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए हैं। मैं अभी आगे चलकर थोड़ा सा उसका ज़िक्र करूँगा कि जिन तरीक़ों को आज की दुनिया में, आज मग़रिब उन्हें जदीद तरीन या मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज़ का नाम देता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में
کہ جب یہ سارے ریسورسز بھی دستیاب نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں وہ سارے طریقے استعمال فرمائے کہ جو اس وقت دستیاب ہو سکتے تھے یا جن تک اس وقت تک کا انسانی ذہن جاتا بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان میتھڈز کو ون بائی ون ہم سٹڈی کریں یا ان میتھڈز کو تھوڑا سا ہم دیکھیں، ایک بنیادی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک استاد کے لیے ایک ہی کلاس روم میں یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ٹیچنگ میتھڈ سے ہی نہ پڑھائے بلکہ وہ ایک ہی کلاس میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے مختلف انداز اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب پڑھاتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، کسی تصور کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی مشق یا پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، لسننگ اور اسپیکنگ ہے، لینگویج کی جو سکلز ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے جو لوازمہ ہے، جو کریکولم ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے ہمارے سامنے جس کی ہم تدریس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوازمہ بھی مختلف مضامین میں مختلف ہوتا ہے۔ یعنی سائنس کا جو کنٹینٹ ہے وہ مختلف نوعیت کا ہے، اردو اور انگریزی یہ زبانیں ہیں یا عربی وہ زبانیں ہیں اور ان زبانوں کا کنٹینٹ مختلف نوعیت کا ہے۔ اسلامیات اور سوشل سٹڈیز یہ پھر کنسیپچول سبجیکٹس ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کنٹینٹ ہم نے ٹیچ کرنا ہوتا ہے، جو نصاب ہم نے پڑھانا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا نصاب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے لیے بچوں کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مختلف طریقے استعمال کریں۔ جو نصاب ہمارے پاس ہوتا ہے اس نصاب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی تدریس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف طریقے استعمال کریں۔ اور اسی طرح سے جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی کلاس میں جو لرنرز موجود ہیں، ان لرنرز کا، ان طلبہ کا جو لرننگ سٹائل ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے الگ پیدا کیا ہے۔ ہم سائیکالوجی میں اس کو سمجھنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، بچوں کے ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہیں، آڈیٹری لرننگ سٹائل ہے، ویژول لرننگ سٹائل ہے، سائیکو موٹر ایک انداز ہے بچوں کے سیکھنے کا۔ تو ہم جو بچے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اگر ہم ایک ہی طریقے سے پوری کلاس کو لے کر چلیں گے تو وہ سب بچے نہیں سیکھ سکتے۔ گویا میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کی ہیں اس دلیل کے طور پر کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کلاس میں ویرائٹی آف ٹیچنگ میتھڈز یوز کر رہے ہیں، ہم اپنی کلاس میں مختلف طریقہ ہائے تدریس کو استعمال کر رہے ہوں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور ایک ہی طریقے کے استعمال کرنے سے بچے بوریت کا شکار ہو سکتے ہیں، بچوں کا انٹرسٹ ختم ہو سکتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں وہ تمام ٹیچنگ میتھڈز جو ہماری بی ایڈ کی کتابوں میں موجود ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو آپ میں سے جن لوگوں نے ایجوکیشن کو اسٹڈی کیا ایک سبجیکٹ کے طور پر، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو پڑھا ضرور ہوگا کہ مختلف طریقہ تدریس ہیں کہ جو ماہرین نے کتابوں کے اندر لکھ دی۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے ان طریقہ تدریس کے متعلق، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقہ تدریس پہلے کتابوں میں لکھے گئے پھر اس کے بعد ان کو پڑھانا شروع کیا گیا، بلکہ دراصل ہوا یہ ہے کہ ہر طریقہ تدریس کسی اچھے بہترین استاد کو پڑھاتے ہوئے دیکھ کر ہی ایجاد ہوا۔ یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے ارسطو، افلاطون، سقراط، جنہیں انسانیت کے بڑے بڑے ٹیچرز کہا جاتا، وہ لوگ جس طرح سے بات کرتے تھے، اب مثال کے طور پر سقراط سوالات کے ذریعے سے لوگوں کی تدریس کرتا تھا، اور آج تک سقراط کے اس میتھڈ کو سقراطی مکالمہ یا سوکریٹک ڈائلاگ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی صحابہ کرام جو ان کی تربیت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے ان ٹیچنگ میتھڈز کا کوئی نام نہ ہو، لیکن آج ہماری کتابوں میں مدرسین نے
محققین نے ان میتھڈز کو نام بھی دیا. وہ میتھڈز ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے رکھوں گا، اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملنے والے ہر جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کا احاطہ اس چھوٹی سی نشست میں کر سکیں. لیکن میں ہنٹس دیتا ہوں، کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان مثالوں کی مدد سے اگر آپ سیرت کی کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو آپ بڑی آسانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان کو سمجھ بھی لیں گے، اور آپ ان کو اپلائی بھی کریں گے. ان کو سمجھنا، اپلائی کرنا اس نیت سے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک پروفیشنل ٹیچر بننا چاہتے ہیں، اور اس نیت سے بھی ضروری ہے کہ ایک پروفیشنل ٹیچر بننے کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس انداز سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، اگر ہم بھی اسی انداز کو فالو کریں، اسی انداز کو اپنائیں تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بہترین ذریعہ بن سکتا ہے اپنی کامیابی کا بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عام طور پر جو آسان ترین انداز ایک استاد کے لیے سمجھا جاتا ہے اسے ہم لیکچر میتھڈ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے یا سکھاتے تھے یا آپ تعلیم فرماتے تھے، تو اس زمانے میں بھی جو آسان ترین اور مؤثر ترین ذریعہ تھا وہ لیکچر ہی تھا. آپ اسے عربی میں اسے خطبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے واعظ کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تقریر بھی اس کے لیے تقریر کی اصطلاح بھی استعمال کی جا سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیکچرز دیے ہیں ان لیکچرز کی کچھ خوبیاں، ہم ان لیکچرز کی ان خوبیوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور ون بائی ون ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیکچرز کو مؤثر کیسے بنایا. ہوتا یہ ہے کہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے، طویل ہو جائے، تو اس لیکچر میں بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے، طلبہ اپنا انٹرسٹ کھو دیتے، اور وہ نتائج سامنے نہیں آتے کہ جو ایک لیکچر سے آنے چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیتے تھے، جو واعظ فرماتے تھے، ان کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت لمبے نہیں ہوتے تھے، وہ جامع اور مختصر ہوتے تھے. محدثین کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگوؤں کو نوٹ کیا ہے، اور پورے خطبات آپ کے موجود ہیں جو کتابوں میں موجود. کسی بھی لیکچر کی طوالت اگر نوٹ کی جائے تو وہ 20 یا 25 منٹ سے زیادہ نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دورانیے میں اپنی بات بآسانی پہنچائی جا سکتی. اگر آپ کلاس روم میں بھی اپنے حوالے سے دیکھیں تو ایک 40 منٹ کے لیکچر میں یا 40 منٹ کے پیریڈ میں جو ٹیچر کی مؤثر گفتگو کا وقت ہوتا ہے وہ 10، 15 سے 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بات جامع کریں، کمپریہنسولی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختصر بھی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے تھے، جو آپ الفاظ استعمال کرتے تھے، وہ الفاظ جامع بھی ہوتے تھے، وہ الفاظ خوبصورت بھی ہوتے تھے، اور وہ الفاظ دل پر اثر بھی کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں جامعیت اپنی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے. مثلاً آپ یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جن میں آپ نے بڑی حکمت والی جو گفتگو ہے وہ فرمائی. آپ نے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا. اب یہ 3 الفاظ کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے وہ مومن کا گمشدہ مال ہے، یعنی جہاں اسے ملے اسے تلاش کر لینا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی بنیادی سی باتیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگوؤں میں اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی. یعنی بات کو مختصر کیجیے، الفاظ کا استعمال بہترین کیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور انداز اختیار فرماتے تھے، اور ہمیں وہ بہت ساری روایات میں ملتا ہے. آج بھی جو بڑے اسکالرز ہیں یا جو گفتگو کے فن پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، کمیونیکیشن پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کویسچن آنسر نہیں کرتے، اگر آپ درمیان میں جو آپ کے آڈینس ہیں، یعنی جیسے کلاس روم میں آپ کے لیے بچے ہیں، اگر آپ ان سے سوال جواب نہیں کرتے تو آپ کا لیکچر بورنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
آپ کے لیکچر میں بچے اپنا انٹرسٹ کھو دیتے ہیں، ان کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. اور چھوٹے بچوں کے ساتھ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان سے بات کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے سوال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اپنے صحابہ سے اسی طرح سوالات کیے، بلکہ بہت ساری باتیں ایسی، بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن احادیث میں ہمیں سوالات سے آغاز کرنے کا جو ہے وہ انداز ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ اتدرون ما المسلم، یا اتدرون من المسلم. تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو. یہ ایک انداز تھا ادب کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا. آپ نے پوچھا کہ اتدرون ما المؤمن، کہ مسلمان تو ہو گیا لیکن کیا بتا سکتے ہو کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے پھر وہی بات عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے حوالے سے جو دیگر اہل ایمان ہیں وہ اپنی جانوں کے معاملے میں اور اپنے مالوں کے معاملے میں محفوظ رہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ سوال جواب ہو رہے ہیں، اور سوال جواب کے ذریعے سے لیکچر کو ایفیکٹو بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیکچر کے دوران ایک بالکل فطری طور پر یہ کوشش بھی کرتے تھے کہ آپ ہاتھوں کے اشاروں کا استعمال کرتے تھے، یعنی جیسچرز کا یوز کرتے تھے. آج بھی جو ماڈرن کمیونیکیٹو سائنسز ہیں یا جو آپ کہہ لیجئے پبلک سپیکنگ ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مقرر یا تقریر کرنے والا، لیکچر دینے والا فرد یا مدرس جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو نیچرلی استعمال نہیں کر سکتا تو وہ بچوں کو یا اپنے سامعین کو اپنی بات مؤثر انداز سے نہیں سمجھا سکتا. اب ہمیں اس کی مثالیں کئی ملتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی 2 انگلیاں کھڑی کی اور آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے جنت میں اکٹھے ہوں گے. ایک موقع پر اسی طرح کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، 3 بیٹیوں کی، 2 بیٹیوں کی، اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جس موقع پر یہ بات ہو رہی تھی تو کوئی شخص اٹھ کر ایک بیٹی کا بھی پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص 2 بچیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے وہ میرے ساتھ بالکل اس طرح سے جنت میں ہو. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پیوست کیا اور بالکل انہیں جوڑ لیا اور فرمایا کہ جو مومن ہے، جو مسلم امہ ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ اسی طرح سے ایک عمارت کی مانند ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچا. اب ان تینوں مواقع پر دیکھیے کہ اگر ہاتھوں کا اشارہ نہ کیا جائے اور بالکل خاموشی سے ہاتھ نیچے کر کے بات کی جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیکچر کو یا اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے، میں ایک مرتبہ پھر اسے ریوائز کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اور مختصر لیکچر دیے. اپنی گفتگوؤں کو بہت لمبا مت کیجئے، انہیں کمپریہنسو بنائیے. اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ لیسن پلاننگ کریں. اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں، اس موضوع کا مطالعہ کر کے جائیں کہ جو موضوع آپ نے کلاس میں پڑھانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیکچرز تھے وہ جامع اور مختصر ہوتے تھے، ان کے اندر الفاظ کا بہترین استعمال ہوتا تھا، اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی ہیں جو دنیا میں جو بہترین اقوال زرعی ہیں ان کے مقابلے میں یا ان سے بلند تر درجے کے اوپر ہم انہیں رکھ سکتے ہیں. یہ وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کا بہترین استعمال فرماتے تھے. اسی طرح سے سوال جواب کیجئے، اور ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر کچھ وقفے کے بعد وہ بچوں کو جو کچھ اس نے بات سمجھائی ہے اس بات کا احاطہ کرنے کے لیے وہ بچوں سے سوالات کرتا رہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بچوں کو جو بات سمجھائی گئی ہے یہ جانا جائے، یہ جانچا جائے کہ بچوں کو وہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. تو اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ سوالات کریں. اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لیکچر دینے سے پہلے انہیں ذہنی طور پر آمادہ بھی کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ باوجود اس کے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، یہ صفا کی جو درس گاہ تھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لاتے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے، ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے، بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر ہمارے سروں پر پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تو ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہوتی، یعنی اتنی توجہ سے بات ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے ہمارے درمیان تو آتے ہی اپنی بات نہیں کہتے تھے، یعنی وہ موضوع کہ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں وہ موضوع آتے ہی پڑھانا شروع نہیں کر دیتے تھے، بلکہ پہلے ہم سے پوچھتے کہ کیا بات ہو رہی۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم لوگ جاہلیت کے شعر بھی پڑھ رہے ہوتے زمانہ جاہلیت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو چلانے کے لیے بعض دفعہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ اچھا فلاں شاعر کا جو شعر ہے وہ مجھے بھی سناؤ، اور کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حکمت کی بات ہوتی ہے تو شاید کوئی اچھی بات وہاں سے مل جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہلے طلبہ کو ذہنی طور پر تیار کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے اشاروں کے استعمال پر بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو طریقے ابھی ہم آگے کچھ اور دیکھیں گے ان طریقوں کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے تھے، یعنی کبھی کوئی ڈیمونسٹریشن دیتے تھے اور اس کے ساتھ اپنی گفتگو فرماتے تھے، کبھی کسی اور انداز کو اختیار کرتے تھے، سوال جواب یا کسی ٹیچنگ ایڈ کو استعمال کرتے تھے جسے ہم تدریسی معاونات کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی بات کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت جس کی پتے سوکھے ہوئے تھے اس کو پکڑ کر ہلایا اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ پتے جو ہیں وہ گر گئے، تو صحابہ نے جواب دیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح سے چڑھ جاتے ہیں کہ جس طرح سے اس درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیکچر کو، اپنی ٹیچنگ کو مؤثر بنانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا۔ اسی طرح سے ہم ایک قدم اور آگے چلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھی تدریس ہے، اور خاص طور پر جو ہماری ابتدائی کلاسز ہوتی ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ جو پرائمری سکولنگ ہے، ایلیمنٹری سکولنگ ہے، اس سطح پر بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہمیں مثالوں کی مدد سے بات کو واضح کرنا چاہیے۔ علم کی ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اطلاق یا اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سکھائی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بہت زیادہ استعمال فرمائیں۔ مثالوں کے استعمال کا یہ انداز ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی، اور مثالیں دے کر خود اپنے وجود کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وجود ہے اس وجود کو بھی قرآن میں دلائل کی مدد سے، چھوٹی چھوٹی فطرت کی مثالوں کی مدد سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا گیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اسی انداز کو اختیار فرمایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر ایسی مثالیں دی ہیں کہ جن مثالوں کی مدد سے بات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے آج کل بہت سارے اساتذہ، خاص طور پر جو بڑی کلاسز کے اساتذہ ہیں، وہ صرف کتاب پڑھاتے ہیں، اور کتاب کے اندر جتنی بات کہی ہوتی ہے اسی بات کو بچوں کو یاد کروانے پر فوکس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کتاب میں جو بھی تصور موجود ہے، جو کنسیپٹ موجود ہے، ہمیں اس پر بات کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ریئل لائف ہے، جو ہماری آس پاس کی زندگی ہے، اس ریئل لائف سے ہم مثالیں لیں اور بچوں کو ان مثالوں کے ساتھ کتاب کی معلومات کو جوڑ کر سمجھیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، یعنی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ مثال تھی کہ اچھی صحبت، اچھی دوستی آپ کے اوپر اثر کرتی اور بری صحبت بھی اثر کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے جو مثال دی، آپ نے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی عطر بیچنے والے شخص کی دکان پر بیٹھ جائے۔ اگر وہ خوشبو کا کام ہے، اگر وہ شخص عطر نہیں بھی خریدتا تو اس کے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی۔ یعنی اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس کا آپ پر اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت کی مثال بھی دی کہ بری صحبت کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص لوہار کی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھ جائے۔ اب وہاں تو چنگاریاں اڑ رہی، اور ان چنگاریوں میں سے اگر وہ شخص کام خود نہیں بھی کرتا
تو بھی کیا ہوتا ہے کہ اس بات کا احتمال یا خدشہ موجود ہے کہ اس شخص کے کپڑوں پر وہ چنگاریاں پڑ سکتی ہیں۔ یعنی بری صحبت یا گناہوں کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس سے بھی متاثر ہو۔ اب دیکھیے اس مثال کی مدد سے کتنے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ اچھے دوستوں کی صحبت ہی ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے یہ پوچھا، اب یہ سوال کی بات بھی آگے اور مثال بھی اس میں، آپ نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ بھی اسی طرح سے دھل جاتے ہیں۔ جس طرح سے 5 مرتبہ کوئی شخص نہر میں غسل کر کے نکلے اور اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہ رہے، تو نماز پڑھنے والا جو مومن ہے، جو باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیکچر کو، اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے بہت سارے انداز استعمال۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم 1-2 اور مثالیں لیتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی جدید انداز اختیار فرمائے کہ جن کو آج اب ماہرین تعلیم ایکسپلور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل تدریس میں ایک بڑی ضروری چیز سمجھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈائیگرامز یوز کریں، آپ اشکال بنائیں، آپ ڈیفرنٹ گرافک آرگنائزرز کے ذریعے سے جو معلومات بچوں کو دی جانی ہیں ان معلومات کو آرگنائز کریں۔ چنانچہ آپ میں سے جو لوگ کمپیوٹر سے کچھ وابستہ ہوں گے، فلو چارٹنگ ایک پوری ٹیکنیک ہے جو آئی ٹی میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مختلف باتیں سمجھانے کے لیے میتھمیٹکس میں وین ڈائیگرامز یوز ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ کوئی بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ دستیاب ہوتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پر بھی اشکال بنائے، کیونکہ عرب میں صحرا تھا، ریت تھی، اور وہاں چھڑی کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکال بنا کر بھی اپنے صحابہ کو بات سمجھانے کی کوشش۔ اب یہ بہت جدید ترین انداز جو آج استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی اس کو استعمال۔ میں 2 مثالیں صرف آپ کو دیتا ہوں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں اور اسی طرح سے اشکال بنی ہوئی ملتی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کی مدد سے زمین پر ایک سیدھی لکیر لگائی، اور سیدھی لکیر لگا کر فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ شاہراہ ہے، یہ اس شاہراہ میں یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ آسان راستہ ہے، اور اس میں بڑی واضح ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود، تو اس راستے پر چلتے رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو لائن لگائی تھی، اس لائن کے دائیں اور بائیں مزید خطوط کھینچے، مزید لائنیں لگائیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے راستے ہیں ان راستوں کی طرف مت جانا، یہ پگڈنڈیاں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، شاہراہ سے اگر ہٹو گے اور ان راستوں پر جاؤ گے تم گم ہو جاؤ، یعنی بھٹک جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ تو صراط مستقیم اور ضلالت کے جو راستے ہیں ان میں فرق بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈائیگرام کو استعمال۔ اسی طرح ایک اور موقع پر میں آپ کو ایک دوسری ڈائیگرام دکھاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کہا یہ جاتا ہے، روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مربع نما بند شکل بنائی۔ اس چوکور شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چھوٹی چھوٹی سی لائنیں لگائیں، اور اس کے بعد اس میں سے ایک بڑی لائن جو اس شکل سے باہر کی طرف نکلتی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ پھر آپ نے اس کے درمیان انگلی رکھی اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اس مربع شکل میں قید ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی لکیریں ہیں یہ دراصل مشکلات ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں کہ جو انسان کو گھیرے رہتی، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ان دکھ اور تکلیفوں اور مصائب سے وہ مقابلہ کرتا رہتا ہے ساری زندگی، لیکن یہ جو بند شکل ہے یہ انسان کی موت ہے جس کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن حیرت ہے انسان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو لمبی لکیر درمیان سے نکال کر
باہر کی طرف لگائی تھی، آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ حیرت ہے انسان پر کہ اس کی امیدیں، اس کی خواہشیں اور اس کا جو میلان ہے وہ اس لمبی لکیر کی طرح اپنی موت سے بھی آگے کا ہوتا ہے. یعنی بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی اس ڈائیگرام کے ذریعے سے کہ ہمیں اپنے جو خواہشات ہیں ان کو اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنی ہماری زندگی ہے، اور اپنی زندگی سے بھی بڑی خواہشات کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور ہاں، اگر کسی بڑی خواہش کو رکھنا ہے تو وہ دنیا سے متعلق نہیں، وہ آخرت سے متعلق رکھنا چاہیے. تو یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے صرف 2 مثالیں آپ کو دی ہیں کہ جن مثالوں میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے گرافک آرگنائزرز یا ڈایاگرامز یا اشکال کا استعمال بھی کیا. آج بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کلاس میں تدریس کر رہے ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اساتذہ بورڈ پر ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں. دراصل آپ کا جو رائٹنگ بورڈ ہے وہ عبارت لکھنے کے لیے نہیں، وہ پوائنٹس لکھیے آپ اس پر ایکسپلین کیجئے، مثالیں دیجئے. اور بہت اچھا انداز یہ ہے کہ آپ ہر کانسیپٹ کو کسی اچھی ڈایاگرام کے ذریعے سے بچوں کے سامنے ایکسپلین کیجئے. اب بہت ساری ایسی ڈایاگرامز آپ کو کتابوں میں بھی بنی ہوئی ملتی. مثال کے طور پر اینیمل سیل اور پلانٹ سیل سمجھانے کے لیے ہم ٹی ڈائیگرام یوز کرتے ہیں. 2 چیزیں کہ جن میں فرق بھی بتانا ہو اور ان کے اندر مماثلتیں بھی بتانی ہو، ان کے لیے 2 اوور لیپنگ سرکلز ہم لگاتے ہیں، 2 ایسے دائرے کہ جو ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے. ان میں دونوں دائروں میں، دونوں اطراف میں ہم وہ الگ الگ چیزیں لکھتے ہیں کہ جو فرق ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں 2 چیزوں میں، اور درمیان میں ہم وہ باتیں لکھ دیتے ہیں کہ جو باتیں مماثلت رکھتی ہیں یا سیم ہوتی. اسی طرح سے مختلف ڈایاگرامز پروسیس بتانے کے لیے، جیسے نماز کا طریقہ ہے، جیسے وضو کا طریقہ ہے، تو آپ بآسانی ایک فلو چارٹ بنا کر یا بآسانی آپ اس طرح سے آپ بات سمجھا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کون سے انداز اختیار فرمائے. میں نے یہ مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانسٹریشن مختلف مواقعوں پر فرمائی. ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبتاً اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائی. یعنی روٹین میں جس طرح سے جو جگہ ہوتی تھی نماز کے لیے اس کو اونچا کیا اور اس جگہ پر، بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس طرح سے اس لیے کیا ہے کہ تم سب لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لو، اور اسی طرح سے نماز پڑھو کہ جس طرح سے نماز پڑھی جاتی، جس طرح سے میں نے نماز پڑھی. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سونا لیا اور بائیں ہاتھ میں ریشم لی. عرب کے لوگ بدو تھے اور انہیں ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا اگر زبانی بیان کی جاتی تو اتنا اندازہ نہ ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اٹھا کر اپنے صحابہ کو دکھایا اور اسی طرح سے ریشم اٹھا کر دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور خواتین پر حلال. ہم کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ایڈز آپ استعمال کیجئے، جو چیزیں کنکریٹ فارم میں بچوں کو دکھائی جا سکتی ہیں وہ کنکریٹ فارم میں دکھائیں، اس سے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے سائنسز پڑھاتے ہوئے. اور یہی انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ آپ نے براہ راست وہ چیزیں دکھا دی، براہ راست مشاہدہ کروا دی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کلاس روم میں ہمارے سامنے ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اشکال کی مدد سے یا صرف جو ہے وہ کتاب پر بنی ہوئی تصویر کی مدد سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پتے کی ساخت ہے، پھول کی ساخت ہے. اب ان دونوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے کیا یہ آسان نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا کہ کچھ پتے کلاس میں لائے جائیں اور ان پتوں کو دکھا کر اور وہ بچوں کو دیے جائیں اور ان کو دکھا کر بچے کو پتے کی ساخت سمجھائی جائے. اس کے اندر جتنے اس کے کمپوننٹس ہیں، جتنے اس کے پارٹس ہیں پھول کے یا پتے کے، اگر ہم براہ راست کنکریٹ چیزوں کی مدد سے سمجھائیں گے تو بچوں کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی ٹیکنیکس بھی یوز کی کہ جن حکمت عملیوں کے ذریعے سے تدریس کو مؤثر بھی بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک براہ راست ٹیچنگ میتھڈ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک آپ یوں کہیے کہ اس کی معاونت کرنے کے لیے یا بچوں میں انٹرسٹ اور شوق پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اساتذہ کچھ اچھی باتیں، کچھ ایسی باتیں کہ جن سے بچے کلاس میں انگیج رہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حصے مزاح کا استعمال.
یعنی استاد کوئی خوف زدہ کرنے والی شکل بنا کر یا کوئی خوف زدہ صورت بنا کر بچوں کے سامنے ہمیشہ نہ رہے، انہیں ڈراتا دھمکاتا نہ رہے، بلکہ ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ جو تدریس کی جاتی، ہم نے بہت سارے اچھے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آڈینس کو جج کرتے ہیں، اور جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ لطائف بھی سناتے ہیں، وہ ایسی ہنسنے کھیلنے والی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جس سے بچوں کے لیے یا آڈینس کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ کار اختیار فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اماں جی آپ تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ دیکھیں اماں جی آپ جنت میں جائیں گی لیکن بوڑھی نہیں جائیں گی، جوان ہو کر جائیں گی۔ یعنی آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی، تو جب انہوں نے استفسار کیا اور پریشانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، تو میرے لیے کچھ سواری کا بندوبست کر دیں۔ آپ نے فرمایا بھئی ہم آپ کو اونٹ تو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اونٹ کا جو بچہ ہے اس کا میں کیا کروں گا، مجھے تو سفر کے لیے درکار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہلکے پھلکے انداز میں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں جھوٹ شامل نہیں، آپ کے مزاح کے اندر کوئی ایسی بات شامل نہیں ہے کہ جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، جس سے کسی دوسرے کی کو تکلیف ہوتی۔ ہمارے اساتذہ یا تو مذاق کرتے نہیں، یا کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کچھ بچوں کو طنز کا نشانہ بنا، کسی کی شکل کو، کسی کے رنگ کو۔ تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جس سے بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مثبت انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں کچھ مزاح کیا جائے، اور اس سے اصل مقصد یہ ہو کہ کلاس کا ماحول خوشگوار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تعلق بھی بڑا خوبصورت رکھتے ہیں۔ آپ کے ایک دوست تھے، حدیث کی کتابوں میں ہمیں کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ ایک دوست سے ظاہر ان کا نام تھا، وہ بدو تھے، دیہاتی تھے، اور شہر میں آ کے اپنا سامان بیچا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا بڑا رتبہ ہے، وہ اپنے ایک دیہاتی دوست کے ساتھ کتنا شفقت بھرا انداز ہے، اور آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بتاؤ میں کون؟ تو پہلے تو انہیں اندازہ نہیں ہوا، لیکن پھر جب انہیں اندازہ ہوا تو انہوں نے محبت اور عقیدت کے ساتھ خود کو اور پیچھے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اور مزاح پیدا کی، آپ نے آواز لگائی کہ کوئی ہے کہ جو اس غلام کو خریدتا ہے، اس بدو غلام کو خریدتا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت ظاہر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس غلام کو، میرے جیسے نکھٹو غلام کو کون خریدے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم نکھٹو نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم ناکام نہیں ہو، تم ایک کامیاب انسان ہو، تم ایک اچھے مومن ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی جو ہے دلجوئی بھی فرمائی۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس پیدا کیا، یعنی آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوریوسٹی پیدا کیے بغیر، تجسس پیدا کیے بغیر آپ تدریس نہیں کر سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ انداز بھی اختیار کیا کہ بات سمجھانے کے لیے تھوڑا سسپینس کریٹ کیا جائے، تھوڑی بات کی۔ آپ نے بڑی مشہور روایت ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف رکھتے ہوئے خطبے کے لیے، جمعہ کا خطبہ ہوگا یا کوئی خطبہ ہوگا، تو آپ اس موقع پر ممبر کے 3 سیڑھیوں پر آپ نے قدم رکھا اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو صحابہ نے بعد میں استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ مختلف کام ہوا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 3 مرتبہ آمین کہنے کی وجہ ارشاد فرمائی کہ پہلی مرتبہ جب میں نے قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے یا وہ شخص نقصان میں چلا جائے، تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔
یعنی محمد کے ساتھ کم از کم اتنا سا درود کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ کہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا. اس کے بعد دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جسے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس شخص کو اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ملے اور اس رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو وہ راضی نہ کر لے، یعنی اپنی بخشش نہ کروا لے. تو اس معاملے پر بھی آپ نے آمین فرمایا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 3 مرتبہ پہلے آمین آمین اور آمین فرمایا اور تجسس پیدا کیا، اور اس تجسس کو پھر تدریس کا ایک ذریعہ بنایا. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے، جیسے آپ سائنس پڑھاتے ہیں تو سائنس کیوریوسٹی کے بغیر، تجسس پیدا کیے بغیر بچوں کو نہیں پڑھائی جا سکتی. بچے سوالات کرتے ہیں اور بچے اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھتے ہیں. ہمیں ان کے انہی سوالات سے انہیں اس دنیا کے متعلق سمجھانا ہے. اس کے قوانین جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی بنیاد پر اس دنیا کا نظام قائم کیا ہوا ہے، سائنس بنیادی طور پر ان قوانین کو سمجھنے کا ہی تو نام ہے. اسی طرح سے ایک بڑی، اب اسے ٹیچنگ میتھڈ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے کہانیوں کا استعمال کیا، سٹوریز کا استعمال کیا. یعنی آپ کے کئی ایسے خطبات ہیں، کئی ایسے واعظ ہیں کہ جن میں ہمیں کچھ کہانیاں ملتی ہیں، اور کہانی میں آپ سب کو پتہ ہے کہ بچے انٹرسٹ لیتے ہیں. اگر آپ اپنے پیریڈ میں مختصر سے واقعات سنانا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں، بچے آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ تدریس کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن بچوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ہمارے لیے کوئی کہانی بھی سنانا چاہتے ہیں، تو بچے ویسے ہی انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے آپ کے سبق میں. آپ اسے مشروط بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں کام کریں، فلاں چیز مجھے کر کے دکھائیں، تو پھر کوئی کہانی سنائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے مختلف مواقع پر کہانیوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو گزشتہ قوموں کے بہترین واقعات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی درسی کتابوں میں غار میں 3 آدمیوں کے قید ہو جانے کا قصہ سنا ہوگا کہ 3 لوگ سفر پر جا رہے تھے اور اس میں وہ غار میں چلے گئے، طوفان تھا اور وہاں غار کے اوپر ایک پتھر گر گیا، اور اس کے بعد ان تینوں نے مختلف اپنے اعمال کا حوالہ دیا. تو یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانی کی صورت میں اپنے صحابہ کو سنا. اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے، اور یہ بڑا جدید انداز ہے کہانی سنانے کا، کہ کہانی بتاتے ہوئے جو آڈینس ہے اس سے رائے لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک کشتی والوں کا قصہ سنایا اپنے صحابہ، اور وہ کشتی ایسی تھی کہ جس کے اندر 2 عرشے تھے، یعنی ایک حصہ پانی کے اندر تھا اور ایک حصہ پانی کے اوپر تھا. تو جو اوپر رہنے والے لوگ تھے وہ تو انہیں اگر پینے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے پانی چاہیے ہوتا تھا وہ اپنا ڈول دریا میں ڈالتے تھے اور وہاں سے پانی لے لیتے تھے. جو نیچے والے لوگ تھے، جن کا عرشہ پانی کے اندر تھا، وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے تھے اور اوپر سے پانی لے کر نیچے جاتے. تو اوپر والے لوگوں نے اس پر اعتراض شروع کیا کہ تم ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہو اور تم نے اس کو راہگزر بنایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی. تو جو نیچے رہنے والے لوگ تھے یا نیچے جو لوگ سفر کر رہے تھے وہ بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اوپر جا کر تو پانی نہیں لینے دیتے، تو ہم یہاں کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کدال لے کر یا کوئی چیز لے کر ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی اور پھر اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اگر اب اوپر والے لوگ آ کر نیچے والے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے اور ان کو روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کشتی ڈوب جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. انسانی معاشرہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ اگر معاشرے میں جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ اگر برائی کرنے والوں کو روکیں گے نہیں، وہ اگر ان کا احساس نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے اور ان کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف نہیں لائیں گے، تو یہ معاشرہ جو ایک کشتی کی صورت میں یہ سارا معاشرہ ڈوب جائے گا. اس میں نیک لوگ بھی ڈوب جائیں گے اور اس میں برے لوگ بھی ڈوب جائیں گے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری کہانیاں اور پھر ایسے کئی واقعات کہ جو قرآن میں اختصار سے ملتے ہیں، مثلا اصحاب الاخدود کا قصہ کہ جو قرآن میں جس کی طرف صرف ایک اشارہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الاخدود کی پوری داستان یا پورا قصہ اپنے صحابہ کو سنا۔ تو ایسے کئی مواقع ہیں کہ جن مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انہیں کو بات سمجھانے کے لیے قصوں کا یا کہانیوں کا استعمال بھی فرمایا۔ تو یہ ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ آج کل ایک جدید انداز اختیار کیا جاتا ہے گروپ ڈسکشن کا، کہ آپ کوئی موضوع پڑھا رہے ہوں تو آپ براہ راست سارا سبق پڑھانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے کچھ کمپوننٹس بنائیں، اس کے کچھ حصے بنائیں اور مختلف گروپس بنا کر طلباء کے کچھ گروپس بنائیں اور انہیں اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے کہیں، اور پھر اس کے بعد اس ڈسکشن کی روشنی میں اپنی تدریس کو مکمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کئی مواقع پر ایسے انداز ملتے ہیں کہ آپ نے مختلف معاملات پر اپنے صحابہ سے مشاورت فرمائی۔ مثلا ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو قبیلے کا سردار تھا یا ہر جو بڑا آدمی تھا، نمایاں آدمی تھا، اسے کہا کہ اپنے زیر اثر افراد کے ساتھ جائیں اور ایک گروپ بنائیں، اس میں بات کریں اور مشورہ کر کے میرے پاس آئیں، اور پھر ہم اس مشورے کی مدد سے فیصلہ کریں گے کہ اس مال غنیمت کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ تو یہ مثال بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی یعنی جو آپ کی سیرت ہے ایک معلم کی حیثیت سے، اس میں بہترین خصوصیات موجود تھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی برداشت کے ساتھ، انتہائی پیشنس کے ساتھ اپنے صحابہ کو پڑھاتے، اور بعض دفعہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جاتا جو بڑا ناگوار ہوتا تھا اور بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ ایک بدو کا واقعہ ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ جو آیا اور اس نے مسجد نبوی میں جو ہے وہ پیشاب کرنا شروع کر دی، اور صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو ابھی نہ روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس جگہ پر مٹی ڈال دو، اس جگہ کو پاک کر دو، اور پھر اس کو سمجھایا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا، یہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی برداشت کے ساتھ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بعض دفعہ برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے، فوراً مار پیٹ پر اتر آتے۔ حالانکہ جو چھوٹا بچہ ہے اسے اگر کسی بات کا اندازہ نہیں ہے، کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پہلے اسے سکھانا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، اور اگر کہیں سزا دینی ہی ہو تو بار بار کے منع کرنے اور کہنے کے باوجود تو شاید کوئی جواز نکل آئے، پہلی ہی دفعہ یا پہلی ہی غلطی پر بچے کو پنش کرنا، اسے سزا دینا، اس کا کوئی بھی جواز جو ہے وہ نہیں ملتا ہمیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ بھی کیا، محبت کا مظاہرہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ آپ یوں سمجھیے کہ ایسا سلوک رکھا، ایسا انداز اختیار کیا کہ جس انداز سے بچے آپ کے ساتھ یا اسٹوڈنٹس آپ یوں سمجھ لیے کہ آپ کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ خود جو چھوٹے بچوں کی تربیت ہے، وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کندھے پر غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں موجود تھے، دونوں کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا ہوا تھا اور بڑی محبت کا اظہار کر رہے۔ اور اسی طرح اور کسی صحابی نے پوچھا کہ ہم تو اس طرح سے نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگو یا محبت مانگو کہ جس میں تمہارے دل کے اندر بچوں کے لیے محبت جاگے۔ اسی طرح سے بچیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا انس کا اظہار کرتے تھے۔ ایک ذرا یوں کہہ لیجئے کہ کم عقل والی بچی وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اس نے، اور پکڑ کر وہ لے گئی اپنی بات کہلوانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس کی بات سنی اور جو بھی اس کا مطالبہ تھا آپ نے پورا کیا، یا آپ نے جو اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس سے بات کرنا تھی وہ بات کی۔ تو ہمیں یہ شفقت، محبت اور پیشنس یہ ایک ٹیچر کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع کرتے ہوئے ہم
اچھے انداز میں تدریس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تلقین فرمائی کہ کلم الناس علی عقولہم، کہ لوگوں سے لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی جائے، یعنی اتنی مشکل گفتگو نہ کی جائے۔ آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خاص طور پر نئے ٹیچرز ہوتے ہیں جنہیں بچوں کی ذہنی سطح کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اسی انداز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا ہوتا ہے۔ تو بات کو آسان کر کے بچوں کے ذخیرہ الفاظ یا بچوں کی ووکیبلری کے مطابق، ان کی ذہنی سطح کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق اگر آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ تو محترم سامعین، ہم نے آج جن چند باتوں کا احاطہ کیا ہے، میں جس طرح سے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ زندگی کے ہی ہر پہلو کا احاطہ ہم ایک چھوٹی سی نشست میں کر لیں، لیکن ہم نے چند بنیادی باتیں سمجھ لی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تدریس ہیں ان کو استعمال اگر ہم کرنا چاہیں اور اگر ہم کریں تو ہمیں ایک اچھے، کامیاب اور بہترین معلم بن سکتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے طریقہ تدریس استعمال فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم نے لیکچر پر بات کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے لیکچر کو ایفیکٹیو بناتے تھے، اسے مؤثر بناتے تھے، یعنی درمیان میں سوالات کرتے تھے، اشاروں کا استعمال کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے، بات کو سمجھانے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیچنگ ایڈز استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیکچر کو اچھا کریں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیمانسٹریشن میتھڈ استعمال کرتے۔ آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے اپنے ہاتھ میں چیزیں لے کر لوگوں کو بات سمجھائی۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب کو بہت ایفیکٹیولی یوز کرتے تھے، اور آپ کی بہت ساری احادیث ایسے ہی ہیں کہ جن سے ہمیں سوال جواب کرنے کی ایک انداز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی کو ہمیں اپنے کلاس روم میں بھی یوز کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں، کہانی کا استعمال ہم نے دیکھا، تجسس پیدا کرنا، بچوں میں کیوریوسٹی پیدا کرنا، اس کو ہم نے دیکھا۔ تو اس سارے انداز کو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کے ہر انداز کو فالو کریں، اور اسی سے ہم ایک اچھے معلم بن سکتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی تدریس کو ایفیکٹیو بناتے ہوئے بچوں کو ایک اچھا طالب علم اور زندگی کا ایک کامیاب انسان بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاکم اللہ۔